पहली बार अंजल के दिल के तार सादी को दुल्हे के रूप में देकर बजे थे। सफेद रंग की शेरवानी में बुलाशबा वो वजाहत का पैकर लग रहा था। बिस्मा, अफरा और उसके मामू मुमानी सभी शादी के पास चले गए। निकाह ख्वाह भी आ चुका था, सारी तैयारियां मुकम्मल थी। शादी को अंजल के पास बिठा दिया गया। शादी की दूसरी जानिब जन्नत बेगम बैठी थी। नसरीन और शहरीन स्टेज पर रखे सोफे के पीछे खड़ी थी। जहांगीर बलोच ने निकाह ख्वाह से कहा कि निकाह शुरू करें। निकाह का खुतबा शुरू हो चुका था। सब लोग खामोशी से निकाह का खुतबा सुन रहे थे। पहले एजाब व कबूल अंजल से लिया गया। फिर निकाह ख्वाह ने सादी से पूछा, सादुल्लाह वल्द अंजल बिनते सिकंदर हक महर से कर राजुल वक्त 10 लाख आपको अपने निकाह में कबूल है। निकाह के सवाल पर सादी ने एक नज़र निकाह ख्वाह पर डाली और दूसरी तरफ शर्माई हुई अंजल पर, जिसके हाथ की मेहंदी पर वाज़े एस लिखा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो चुप था। जब खामोशी तवील हुई तो चैम उंगलियां शुरू हो गई। कुछ तशवीशें अंजल को भी हुई कि वो चुप क्यों है। निकाह ख्वाह ने फिर से वही जुमला दोहराया, लेकिन जवाब में फिर से खामोशी थी। इब्राहिम साहब ने बेटे का कंधा दबाया, जो सादी के सर की जानिब ही खड़े थे, ताकि वो इकरार करे, लेकिन वो चुप था। अंजल उसे देखने लगी। वो क्यों चुप था, जबकि वो इससे हर बात का एतराफ़ भी कर चुकी थी। मंजिल तो बहुत करीब थी, फिर सादी की चुप का क्या जवाब था। जहांगीर बलोच बोल उठे, ए लड़के चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं। जहांगीर बलोच के बुलंद लहजे पर सादी खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे इन्हें का कबूल नहीं। अल्फाज थे या कोई धमाका जो अंजल पर फटा था। सादी कैसे इनकार कर सकता था, वो भी ऐन निकाह के वक्त। लोगों में शोर समझ गया था। सब औरतों की रंगत उड़कर रह गई थी। जहांगीर बलोच तैश में आ गए। उन्होंने सादी का गिरबान पकड़ लिया। क्या बकवास कर रहे हो लड़के। इब्राहिम भी सादी के इनकार पर हैरान थे। वो अंजल को पसंद करता था, इस बात से वो भी वाकिफ थे। फिर ऐसे मौके पर इनकार। मुक़द्दस बेगम सादी के पास आ गई। ये तुम क्या कह रहे हो सादी, सारी बरादरी के सामने क्यों मेरी बेटी की इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो। बैठो और निकाह करो इससे। मुक़द्दस बेगम बेहद परेशान थी। एक तरफ महका था और दूसरी तरफ शोहर की इज्जत। अंजल बिना आंखें झुकाए सादुल्लाह को देख रही थी। मुराद वाला सादी तो नहीं लग रहा था, जो उसका हाथ थाम कर कई बार साथ ना छोड़ने का वादा कर चुका था। अब वो कैसे इस नाजुक मौके पर उसे यूं बदनामियों के गड्ढे में डाल सकता था। जहांगीर ने सादी का गिरबान छोड़ा और उससे कहने लगे, हमारे खानदान में आज तक किसी ने हमारे घर की इज्जत के साथ ऐसा मजाक नहीं किया। चलो बैठो, पढ़ने का वैसे करो जैसा करने का हक है। इस वक्त जहांगीर बलोच की आंखों में खून उतरा हुआ था। आंखें सादी की भी सुर्ख हो रही थी। कहने लगा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे अंजल से मोहब्बत नहीं है। मैं सिर्फ इसकी दौलत की खातिर ये सब कर रहा था, लेकिन अब मुझे एक और ऐसी लड़की मिल गई है जो अंजल से ज़्यादा अमीर और दौलतमंद है। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और पैसों का हुसूल ही मेरा मकसद था। आप लोग जो चाहे मुझे सज़ा दे दें, लेकिन मैं शादी नाजिर से ही करूँगा, अंजल से हरगिज़ नहीं। इससे पहले कि जहांगीर बलोच उस पर हाथ उठाते, शहरियार ने अपने वालिद का हाथ पकड़ लिया। बाबा आप छोड़े इसे, मैं देखता हूँ कि ये कैसे निकाह से इनकार करता है। शहरियार भी इस वक्त गुस्से से भभरा हुआ था। मैं हरगिज़ ये निकाह नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। सादी अपनी बात से टस से मस होने को तैयार ना था। अंजल तो यूं थी कि जैसे इस बात को तस्लीम ही ना कर रही हो। क्या ये वही सादी था। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। हाँ, ये सच था कि उसे पैसों की ज़रूरत थी। ये भी सच था कि अंजल ने उसे कहा था कि अगर वो उसके किसी भी मामले में मदद करेगा तो वो उसे मुंह मांगे पैसे देगी, क्योंकि वो जॉब के लिए बैरून मुल्क जाना चाहता था। लेकिन ये बातें पुरानी थीं। जब सादी से उसकी दोस्ती नहीं हुई थी, तब वो कहता था कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वक्त अंजल को भी यही ठीक लगा कि वो सादी से मदद दे सकती है, क्योंकि वो ये जानती थी कि उसके खानदान में उसकी शादी किसी से भी कर देंगे, लेकिन बहुत जल्द कर दी जाएगी, और अभी उसे अपने पैरों पर भी खड़े होना था। इसलिए सादी को अपने लिए मददगार बना सकती थी। पहले बहन सादी को महल में बुलाने की वजह भी यही थी, लेकिन इसके बाद उनकी सादी से बहुत दोस्ती हो चुकी थी और अब तो बात दोस्ती से भी आगे बढ़ चुकी थी। फिर ऐन निकाह के वक्त वो कैसे ये सब कह सकता था। वो एकदम खड़ी हो गई। उसे ये तक एहसास ना था कि वो दुल्हन बनी स्टेज पर खड़ी है और वहाँ मौजूद मेहमान उसे ही देख रहे हैं। वो सादी के मुकाबिल आन खड़ी हुई थी और कहने लगी, तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या कह रहे हो सादी। अंजल के गले में इस वक्त इतनी गरहें थी
کی آواز بمشکل نکل رہی تھی، لگتا تھا آنسوؤں کا گولا گلے میں جا پھنس گیا ہو۔ سعدی نے نظریں چرائے تھیں۔ شہریار انجل کو دیکھ کر سعدی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سب لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جنت بیگم تو اب بھی بے یقین تھی۔ سعدی جب کچھ نہیں بولا تو انجل نے پھر سے پوچھا، مجھے وجہ بتاؤ سعدی، تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ نہیں چھوڑو گے؟ انجل مسلسل سعدی کی جانب ہی دیکھ رہی تھی جو مسلسل نظریں بدل رہا تھا۔ کہا تو ہے تم سے، اچھا آپشن مل گیا، نہیں کر سکتا تم سے شادی، سعدی نے دھیرے سے کہا تھا مگر نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر کہو کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے، میں بھی دیکھوں کہ مجھ سے نظریں ملا کر تم اس بات کا اعتراف کر سکتے ہو یا نہیں۔ انجل کا لہجہ رندھا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اب بھی بے یقین سی تھی۔ سعدی نے پہلے تو اپنی آنکھیں بند کر لیں، کچھ لمحے بعد ہی اپنی آنکھیں کھولی اور انجل کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی تھی انجل، تم میرے لیے بس سونے کی چڑیا تھی جسے حاصل کر کے میں اپنے خواب پورے کر سکتا تھا، لیکن نازش تم سے بھی زیادہ دولت مند لڑکی ہے، اسے پا کر میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں، میں یہی بتانے آیا تھا۔ آئی ایم سوری انجل، سعدی نے معذرت خوانا انداز سے کہا تھا۔ انجل ایک دم اس سے پیچھے ہٹی تھی، دماغ میں جیسے دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ اگر کچھ دیر اور وہاں رکتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی، پھر وہاں رکی نہیں، تیزی سے روتے ہوئے حویلی کے اندر چلی گئی۔ ابراہیم صاحب بری طرح سے سعدی کو گھور رہے تھے، جیسے کچا چبا جائیں گے۔ جہانگیر بلوچ اب بھی سعدی کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے، ہمارے گھر کی بچی کو تم نے کھلونا سمجھ رکھا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ جہانگیر بلوچ نے سعدی کے منہ پر مارا تھا، جو مقدس بیگم اور ابراہیم کے بھی دل پر لگا تھا۔ جو بھی تھا، سعدی مقدس بیگم کا سگا بھتیجا تھا۔ انجل کا بھی انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ غصہ اس بات پر بھی تھا کہ کم عقل بیٹی نے ہیرا چھوڑ کر کاش کا انتخاب کیا تھا اور اب خود کو زخمی کر بیٹھی تھی۔ کاش کے شہریار کے لیے مان جاتی۔ جہانگیر بلوچ نے سعدی کو بہت مارا تھا، تمہاری وجہ سے پوری بلوچ برادری میں کوئی بھی میری بیٹی کو رشتہ نہیں دے گا۔ سعدی چپ چاپ مار کھا رہا تھا۔ ناک پر مکہ لگنے سے ناک سے خون بہنے لگا تھا، چہرے پر نیل کے نشان پڑ چکے تھے۔ ماں اور بہنیں رو رہی تھیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر جہانگیر بلوچ سے سعدی کو بچا سکے۔ کچھ ہی دیر میں جہانگیر بلوچ ہانپنے لگے تھے، پھر اپنے گارڈ سے کہا، اس لڑکے کو حویلی سے باہر لے جاؤ اور دوبارہ یہ ہمیں اس گاؤں میں بھی نظر نہ آئے۔ بڑا غضبناک لہجہ تھا۔ ابراہیم اور سعدی کی والدہ اور بہنیں بھی روتی ہوئی حویلی سے نکل گئی تھیں، نکاح اور سب مہمان دم مخاط سے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جہانگیر بلوچ پوری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ شہریار ان کے پاس آ گیا، انہیں کرسی پر بٹھایا، پانی پلایا۔ بابا فکر مت کریں، انجل کے لیے بہت جلد اچھا رشتہ ہم ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں گے۔ شہریار کو اتنا اندازہ تھا کہ جہانگیر بلوچ کو اپنی عزت بہت عزیز ہے اور انجل ان کی سگی بیٹی بے شک نہ تھی، لیکن سکندر چچا کی تو تھی، اسی خاندان کی عزت تھی۔ میری بیٹی کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، یہاں سے کوئی مہمان بھی واپس نہیں جائے گا۔ جہانگیر بلوچ کی بات سن کر ایک اور حیرت کا پہاڑ سب پر ٹوٹا تھا۔ جنت بیگم روتے ہوئے جہانگیر صاحب کے پاس آئیں۔ وہ جانتی تھی کہ باپ دادا کی بنائی عزت اور وقار جو پچھلی 7 پشتوں سے قائم تھا، اس کا یوں ٹوٹ جانا کوئی چھوٹی بات نہ تھی، اور جہانگیر بلوچ کے لیے تو بہت بڑی بات تھی۔ وہ انہیں تسلی دینا چاہتی تھی۔ شادی والا گھر کشیدگی میں بدل گیا تھا۔ جنت بیگم بیٹے کے پاس آئی، رونے لگی اور کہنے لگی کہ شاید قصور میرا ہی ہے، میں نے اس لڑکی کو پڑے بنا ہی انجل کے لیے چن لیا، وہ تو بچی تھی، نادان تھی، شاید ہم نے بہت ہی جلد بازی کر دی۔ اب بس آئیں، وہ لڑکا اس قابل تھا ہی نہیں، میں نے صرف آپ کے حکم پر سر جھکایا تھا، لیکن اب بات میرے خاندان کی عزت اور وقار کی ہے اور آج میں کسی بھی نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے شہریار سے کہا، جاؤ جا کر نکاح خواہ کے پاس بیٹھو، انجل کا نکاح آج ہی ہوگا اور تم سے ہوگا۔ یہ سن کر شہریار تذ بذب کا شکار ہوا تھا۔ بابا آپ پھر سے جلد بازی میں غلط فیصلہ کر رہی ہیں، میں انجل سے شادی نہیں کر سکتا۔ شہریار کو جہانگیر بلوچ کا فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ اگر تم میرے بیٹے ہو اور تمہیں میری عزت کا ذرا بھی پاس ہے تو تم میری بات مانو گے اور انکار بھی نہیں کرو گے۔ بابا مگر انجل، شہریار جانتا تھا کہ وہ نہیں مانے گی۔ آج اس کا بھی امتحان ہے، یا وہ میری عزت رکھے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے نکل دی جائے گی۔ میں سوچوں گا کہ سکندر کے ساتھ اس کی بیٹی بھی مر چکی ہے۔ یہ کہہ کر جہانگیر بلوچ حویلی کے اندر چلے گئے۔ انجل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسے اب بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعدی اس کے ساتھ یہ سب بھی کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے پھترا ہی گئی تھیں۔ سعدی کی باتیں، اس کا مسکراتا چہرہ، اس کا اظہار محبت کرنا ایک دھوکہ تھا، لالچ تھا، کیا اس کے نصیب میں بس مرد کے دھوکے بازی لکھی تھی؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مرد ذات پر پہلی بار بھروسہ کیا تھا اور
بڑی زور کی چوٹ کھائی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ رو نہیں پائی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی، دروازہ کھولا تو سامنے جہانگیر بلوچ تھے۔ انجل سنبھل کر بیٹھ گئی، اپنے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے مکینوں کو بھی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا کر بیٹھی تھی۔ جہانگیر صاحب اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ شاید پہلا اتفاق تھا جب وہ یوں انجل کے ساتھ بیٹھے تھے، ورنہ تو غصے سخت لہجے میں بس اس کی ضرورت کہیں دریافت کرتے تھے۔ تمہارے پاس فیس کے پیسے تو ہے نا؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اگر کچھ چاہیے تو بتا دینا۔ بس بچپن سے وہ یہی باتیں جہانگیر بلوچ کے منہ سے سنتی آ رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس کے برابر بیٹھے تھے اور کہنے لگے، تمہاری خواہش نے ہمیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کھوٹا سکہ نکلا وہ لڑکا جسے تم نے میرے ہیرے جیسے بیٹے کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا۔ میں نے تمہاری بات مان کر ذلت اٹھائی ہے انجل، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب لوگوں کے سامنے میری عزت اور خاندانی وقار کو قائم رکھتے ہوئے شہریار سے نکاح کر لو۔ جہانگیر بلوچ کے لہجے میں اب بھی غرور کا عنصر تھا۔ ابھی تو اس نے محبت اور دوستی میں بڑی گہری چوٹ کھائی تھی، ابھی تو اس بات پر بھی سنبھل نہیں پائی تھی کہ یہ دوسری قیامت تھی جو اس پر توڑی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ انجل لب کھولتی، جہانگیر بلوچ بولے، دیکھو میں انکار نہیں سنوں گا، مجھے اپنی عزت، اپنا خاندان، وقار ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ یا تو آج تم شہریار سے شادی کرو گی یا پھر اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے دخل ہو جاؤ گی۔ فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس صرف 10 منٹ کا وقت ہے انجل۔ جہانگیر بلوچ کی باتیں سن کر وہ یک ٹک ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے لیکن اپنی بری قسمت سے ہرگز نہیں۔ وہ بھی شاید اپنی قسمت سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ حویلی سے بے دخل ہو کر جاتی کہاں؟ جس آشیانے کی آس اسے تھی وہ تو کب کا جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ مجھے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میری وجہ سے آپ کے پہلے بھی بہت جگہ ہزائی ہو چکی ہے، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ انجل کا جواب سن کر جہانگیر بلوچ کے چہرے کے سخت تاثرات نرم پڑے تھے۔ وہ کھڑی ہوئی اور انجل کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے باہر لے گئے، جہاں پہلے سے شہریار نکاح خواہ کے پاس بیٹھا تھا، لیکن نظر جھکائے، بالکل خاموش اور سنجیدہ۔ جہانگیر بلوچ کے ساتھ چلتی ہوئی وہ کسی بے جان وجود کے ساتھ شہریار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نکاح کا خطبہ شروع ہوا، نکاح کا ایجاب و قبول بھی انجل نے غائب دماغی سے کیا تھا۔ سائن کرتے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، ہاتھ میں اپنی کپڑپاہٹ تھی کہ سائن کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اپنے ناپسندیدہ شخص کو اپنا آپ سونپ دینا اتنا آسان امر تو نہ تھا۔ وہ بری طرح سے کپکپا رہی تھی، سائن کرتی شاید اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی، ٹپ ٹپ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ شہریار نے حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم لکھوائی تھی، اس کی سائن کرتے ہی ڈھول بجنے لگے تھے۔ بے شک سب افسردہ تھے، لیکن رسم و رواج کے مطابق سب کچھ ہوا تھا۔ بار بار شہریار اپنے ساتھ بیٹھی انجل کی طرف دیکھ رہا تھا، جو کسی پتھر کے مجسمے کی طرح سے بیٹھی تھی۔ شادی کا ہنگامہ بھی ختم ہو چکا تھا، سبھی سوگوار تھے۔ مقدس بیگم کا تو دل پہلی انجل کی طرف سے صاف نہ تھا، اور اب اتنی جگہ رسوائی اٹھانے کے بعد وہ کیسے انجل کا خیر مقدم اچھے انداز سے کرتی۔ اس لیے مہمانوں کی جاتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جنت بیگم بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ نسرین اور شہرین انجل کو شہریار کے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ دونوں پھوپھیاں کمرے سے جا چکی تھیں۔ یہ کمرہ حویلی کا وہ کمرہ تھا جہاں اسے ایک پل کے لیے بھی آنا پسند نہیں تھا۔ نفرت تھی اسے اس کمرے سے، اس کمرے میں رہنے والی شخص سے، اور آج قسمت نے اسے وہیں لا کر پٹخا تھا۔ شہریار کے سامنے آج وہ بے بس تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر وہ چونکی تھی۔ شہریار اندر داخل ہوا تھا، کمرہ بند کیا۔ انجل کو لگا کہ دل کسی نے مٹھی میں لے کر بری طرح سے مسلا تھا۔ جیسے ہی وہ انجل کے پاس بیٹھا تھا، وہ سمٹ کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں کہتی ہوں بولتا کیوں نہیں؟ کون ہے وہ لڑکی جس کی خاطر تو نے میری پھول جیسی بچی کو اتنا بڑا گھاؤ دیا ہے؟ بس اسٹاپ پر شادی کے برابر میں اس کی والدہ بیٹی اسے کوس رہی تھی۔ ابراہیم صاحب غصے سے دانت بھینج رہے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زخمی بیٹے کو 2-4 جوتے سر پر مارے۔ سادی سر جھکائے چپ چاپ بیٹھا تھا، کچھ نہیں بولا۔ بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا انجل کے ساتھ، اگر ایسے ہی کرنا تھا تو پہلے اس سے شادی کا وعدہ ہی نہ کرتے۔ بسما نے روتے ہوئے کہا، سبھی شادی کو کوس رہے تھے لیکن وہ چپ تھا۔ سامنے سے بس آ کر بس اسٹینڈ پر رکی تو سب سے پہلے اٹھ کر سادی بس میں بیٹھا تھا۔ تمہاری زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے سادی؟ کیفیٹیریا میں انجل جوس پیتے ہوئے سامنے بیٹھے سادی سے پوچھ رہی تھی، جو بڑے مزے سے زنگر برگر کھا رہا تھا۔ پیسہ مائی ڈیئر کزن، پیسہ۔ سادی پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ سادی نے پیپسی کا ایک بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا، میرے خیال سے تم اچھا کام کر رہے ہو، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے تمہارے پاس؟ انجل جتنے دن سے ابراہیم ماموں کے گھر رہ رہی تھی،
اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی۔ ارے پارٹنر، میرے خواب بہت اونچے ہیں، تمہارے میرے خواب تک رسائی ممکن نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 5 سال بعد میرا شمار پاکستان کے بڑے بزنس مینوں میں ہو، جو میرے اس آن لائن کام سے ممکن نہیں ہے۔ یہ 70-80 ہزار مہینے کی آمدن اور ایک 3 کمروں کا فلیٹ میرا خواب نہیں ہے، مجھے تو ٹھیک ٹھاک عیش کرنی ہے۔ سعدی اپنی خواہش بتا رہا تھا اور انجل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں واقعی ایک الگ سی چمک تھی۔ دنیا کو تسخیر کرنے کی، بہت کچھ پا لینے کی چاہ، لیکن ان سب کے لیے تو بہت وقت لگ جائے گا تمہیں۔ 5 سال تو بہت کم عرصہ ہے۔ جوس کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے انجل نے کہا تھا، اتنا بھی مشکل نہیں ہے، بہت سارے شارٹ کٹس ہوتے ہیں پارٹنر۔ آخر میری یہ خوبصورت شکل کس دن کام آئے گی؟ میں ایک امیر لڑکی کو اپنے پیار کی جال میں پھنساؤں گا، اس سے شادی کروں گا، اس طرح سے اس لڑکی کی لاکھوں کی جائیداد میری جیب میں، سمپل۔ شادی کے شارٹ کٹ کو سن کر انجل کو ہنسی آئی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہیں، محبت سوچ سمجھ کر کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ انہیں کہاں سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جانے بھی تو پارٹنر، لڑکا اگر مجھ جیسا خوبرو ہو تو اس کے منہ سے اظہار محبت سن کر بہت آسانی سے وہ میرے دھوکے میں آ سکتی ہیں۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے، آنکھوں دیکھ کر دل دھڑکنے کا ہنر بڑی اچھی طرح سے آتا ہے مجھے۔ انجل نے اسے تعجب سے دیکھا تھا، کتنے اعتماد تھا اس لڑکی کو خود پر۔ تم پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ انجل کے دماغ میں ایک نئی بات سمائی تھی۔ ہاں، سب کچھ کر سکتا ہوں، یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ کسی دن آزماؤں گی تمہیں۔ ذہن کے پردے پر انجل سے ہونے والی ایک اور ملاقات یاد آئی تھی۔ ایک جھٹکے سے بس رکی تھی، ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اس لیے سب مسافروں کو نیچے اترنا پڑا تھا۔ بس کنڈکٹر نے تمام مسافروں سے کہا، اس لیے سب کو ہی نیچے اترنا پڑا۔ دور رہو مجھ سے پلیز۔ انجل سمٹ کر پیچھے ہٹی تھی۔ شہریار اس کی گھبراہٹ دیکھ کر اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ انجل، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ شہریار کا لہجہ قدرے نرم سا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کس اذیت سے دو چار ہو، مجھے خود بھی اس بات پر بہت افسوس ہے جو کچھ سعدی نے تمہارے ساتھ کیا۔ شاید تمہیں میری باتیں جھوٹی لگیں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ تم میرے لیے نہیں ہو بلکہ سعدی کا نصیب ہو۔ اس لیے میں سوچنا چاہتی ہوں، اور پلیز مجھے سونے دے۔ انجل نے اس کی بات بیچ میں سے ہی اچکی تھی۔ اوکے، آل رائٹ، تم جاؤ، چینج کرو اور سو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ شہریار قدرے متوازن لہجے سے بول رہا تھا۔ انجل اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے کمرے میں اس کے کپڑے ہوں گے، انجل کے نہیں۔ الماری واش روم کے اندر ہی موجود تھی۔ جب اس نے وارڈروب کھولا تو بہت سے ٹراؤزر شرٹ موجود تھے۔ اس وقت اس کی مجبوری تھی کہ اس نے اسی ٹراؤزر شرٹ پہنے اور ہاتھ منہ دھو کر واش روم سے باہر نکلی۔ وہ روم فریج سے جوس نکال کر گلاس میں ڈال رہا تھا۔ انجل کو اپنے لباس میں دیکھ کر تھوڑی دیر سے حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر سمجھ گیا تھا کہ اس اچانک ہونے والی شادی کی وجہ سے اس وقت وہ اپنا لباس پہننے سے قاصر تھی۔ شہریار کی نظروں نے انجل کو الجھایا تھا، اس لیے جلدی سے بیڈ پر بیٹھ کر لحاف خود پر اوڑھ لیا تھا، کیونکہ اس کے ڈھیلے کپڑوں اور بنا دوپٹے کے وہ شہریار کے سامنے سب کی سی محسوس کر رہی تھی۔ شہریار نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسے پی لو، تم کب سے بھوکی ہو۔ بھوک اور پیاس کا احساس اس کے اندر سے تو جیسے ختم ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پینا پلیز۔ انجل، بس تھوڑا سا پی لو، میں جانتا ہوں کہ تم نے شام سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید انکار کرتی، شہریار اس کے لبوں پر جوس کا گلاس لگا چکا تھا۔ پورا گلاس شہریار نے ہی اسے پلایا تھا۔ جوس پینے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ شہریار اس کی سائڈ کا لیمپ آف کر دیا۔ انجل لیٹ چکی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ لیٹتے ہی کچھ دیر میں اسے نیند بھی آ گئی تھی۔ جب کہ انجل واش روم میں تھی تو شہریار نے ایک نیند کی ٹیبلٹ اس کے جوس میں ڈال دی تھی تاکہ وہ سکون اور نیند لے سکے۔ رات بھر شادی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہلکا نہ ہوتی رہے، اور یہی ہوا تھا، وہ سو چکی تھی۔ شہریار بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا تھا۔ اس کی سائڈ کا لیمپ ابھی تک آن تھا۔ کچھ دیر بڑی بےتاب نظروں سے وہ انجل کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دل کو یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا، وہ خواب جو حقیقت میں بدل چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انجل اسے یوں بھی مل سکتی ہے۔ شہریار کی نظریں انجل کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے پورے وجود پر سفر کر رہی تھی۔ نظروں کا یہ سفر انجل کے پاؤں پر جا کر رکا تھا، وہی سفید شفاف سے پاؤں جس پر کبھی اس کی انگلیاں پڑی ہیں، بے خودی سے چلتی تھیں۔ اور رات بھر شہریار کی نیند انجل کے ان حسین پاؤں نے چرائی تھی۔ اس وقت وہ اس کے لیے نامحرم تھی، اس لیے اس نے خود پر بند باندھ لیے تھے، لیکن آج وہ مکمل طور پر اس کی دسترس میں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں کی جانب آ کر بیٹھ گیا۔ آج اس کے سفید پاؤں پر سرخ رنگ کی نیل پالش بھی لگی ہوئی تھی، جو اس کے پاؤں کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی تھی۔
تو دل ایک الگ لہر پر چلنے لگا تھا. وہ چاہ کر بھی دل کی خواہش کو روک نہیں پا رہا تھا، اس لیے آج بھی اس کی انگلیاں بے خودی سے اس کے پیروں پر چلنے لگی تھی. انجل نیند کی دوا کے زیر اثر بے خبر سو رہی تھی اور شہریار انجل کے پیروں کو چھونے لگا تھا. دل اس وقت اپنی من چاہی سنگت کا ممتنی تھا. اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں ہر حد کو پار کرتا، دماغ نے عین وقت پر ٹوکا تھا کہ وہ اب تمہارا ہی ہے. پہلے اس کے دل کو جیتو، پھر اس کے قریب آنا. تمہاری جلد بازی کہیں تمہیں اس کی نظروں سے مزید نہ گرا دے. انجل کے پیروں سے اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے. اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا تھا. کروٹ بھی انجل کی مخالف سمیت کر لی، آنکھیں بند کی، لیکن دل کو کہاں چین تھا، جس نے کم عمری میں اس لڑکی کے نام کی مالا جپنی شروع کر دی تھی. کئی بار وہ اسے دیکھ کر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گستاخیاں کرتے رک جاتا تھا کہ وہ اس کے لیے ابھی تک نامحرم ہے. تب تو اس کے پاس جواز تھا انجل سے دور رہنے کا، اپنے دل کو اور خود کو روکنے کا، لیکن آج تو وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی، اس کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر سو رہی تھی. کیسے ممکن تھا کہ دل آج شور نہ مچاتا؟ شہریار نے بہت کوشش کی کہ سو جائے، لیکن دل نے سینے میں ادھم مچائی تھی کہ بس ہو کر کروٹ بدل کر انجل کو دیکھنے لگا، جس کا حسن سادگی میں بھی اسے آج پاگل کرنے پر تلا ہوا تھا. لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ ہوش اڑانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی. اس پر اس کے چہرے پر بار بار آتی اس کی آوارہ لٹیں جو بار بار اس کے چہرے کو چھو رہی تھی. شہریار کے دل نے بے ایمانی پر اکسایا کہ وہ سو رہی ہے، ہر چیز سے بے خبر ہے. کیا حرج ہے کہ اس کی سنگت میں کچھ وقت گزار لیا جائے؟ شہریار دل کے ہاتھوں مجبور ہوا تھا، اس لیے اس کے قریب ہو چکا تھا. دل کی دھڑکنیں کسی آوارہ گھوڑے کی مانند ہو رہی تھیں. جیسے ہی اس نے انجل کو اپنے حصار میں لیا، وہ بے حس و حرکت اس پر ڈھیرنے لگی تھی. اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ بھول سکتا، سادی آئی لو یو، انجل نیند میں بول رہی تھی. کسی کرنٹ کی مانند وہ انجل سے پیچھے ہٹا تھا. کیسا دھوکہ دے سکتے ہو تم مجھے؟ میں نے تم سے محبت کی تھی، تم نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا. انجل نیند میں ہی بول رہی تھی. بول کیا رہی تھی؟ شہریار کے ہوش اڑا رہی تھی. وہ ایک دم ہی اٹھ کر بیٹھ گیا. اب انجل اس کا ہاتھ نیند میں پکڑ چکی تھی. سادی پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے. کہا نا آئی لو یو. انجل نے اگر کسی کو ٹوٹ کر چاہا ہے تو وہ تم ہو. اپنی شادی کی رات اپنی دل عزیز بیوی کے منہ سے جو کچھ وہ سن رہا تھا اسے سہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا. اس نے اپنا ہاتھ انجل کے ہاتھ سے چھڑوا لیا تھا. بیڈ سے اٹھ کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا. انجل اب بھی نیند میں سادی کر رہی تھی، اب رو رہی تھی، اس کی منت سماجت کر رہی تھی. ایک آگ تھی جو شہریار کے اندر لگ چکی تھی. اس نے وہ صوفے کی سائڈ پر رکھی شیشے کی ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا، اس میں سے سگریٹ نکال کر اپنے لبوں میں دبا دیا تھا. لائٹر اسے سلگا کر اپنے اندر کی کھلن کو دور کرنا چاہا تھا. یہ لڑکیاں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، کیسے اپنے اندر اتنے راز دفن کر لیتی ہیں. کب مجھے پتہ چل سکا کہ انجل کی زندگی میں سادی آ چکا ہے؟ نہ مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ میرے ہوتے ہوئے میری انجل کے دل میں جا بسا ہے. ایک کے بعد ایک سگریٹ کا کش وہ لگا رہا تھا، لیکن اندر کی گھٹن تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سامنے کھڑکی کے پاس چلا گیا، کھڑکی سے پردہ پیچھے کیا. اے سی کا کمرہ اس وقت سرد تھا، لیکن شہریار پسینے سے شرابور تھا. اندر اتنی گھٹن تھی کہ سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا، اس لیے فوراً سے کھڑکی کھول دی. تازہ ہوا کے کئی جھونکے اندر داخل ہوئے تھے. شہریار نے آنکھیں بند کی اور لمبے لمبے سانس بھرنے لگا. وہ میری ہے، میری ہی رہے گی. پھر نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، جائز رشتے دلوں کو ڈور باندھ دیتے ہیں. ایک دن اس کا دل بھی میرے دل کے ساتھ بن جائے گا. بھول جائے گی وہ سادی کو ایک برے خواب کی طرح. وہ شاید اپنے دل کو مطمئن رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. عورت اپنی پہلی محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور انجل جیسی حساس لڑکی جسے تمہاری بچپن کی ہر بات یاد ہے، جس کی وجہ سے وہ تمہیں لوز کریکٹر سمجھتی ہے، تم سے نفرت کرتی ہے، وہ کہاں سادی کو بھول کر تم جیسے شخص سے محبت کرے گی جس کی نظر میں تم ایک کریکٹر لیس انسان ہو. سینے کے اندر جیسے سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا تھا، جس کی باتیں اس وقت شہریار کی بے چینی کو مزید بڑھا رہی تھیں. ایک کے بعد ایک سگریٹ بھی اسے چین نہیں دے رہا تھا، اس لیے بے بس سا ہو کر وہ واش روم چلا گیا. شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، اپنے اندر لگی آگ کو پانی سے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. کوئی بھی مرد ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، کبھی بھی اپنی بیوی کے منہ سے کسی دوسرے انسان کے لیے ایسا اظہار نہیں سن سکتا تھا. اس وقت شہریار کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ وہی جانتا تھا. کافی دیر وہ شاور لیتا رہا. جب واپس کمرے میں آئے تو آنکھیں سرخ تھیں. انجل بے خبر سو رہی تھی. وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا. پھر اس کی آنکھ صبح ہی کھلی تھی. جب وہ اٹھا تو انجل اٹھ چکی تھی. بیڈ پر بیٹھی نہ جانے کیا سوچ کر رو رہی تھی، شاید سادی کو ہی سوچ کر رو رہی تھی.
وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس سے کہا برداشت ہو رہا تھا کہ انجل اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچے، اس لیے اس کے پاس آ گیا۔ شہریار کو دیکھ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تم ایک بے وفا شخص کے لیے یوں روتی رہو؟ شہریار نے بڑے ضبط سے اسے پوچھا تھا۔ بعض باتوں میں انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، میں بھی مجبور ہوں۔ انجل نے دوبارہ سے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ کسی ملازم سے کہہ کر میرے کمرے سے میرے کپڑے منگوا دیں، میں یوں باہر نہیں جا سکتی۔ وہ شہریار کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ شہریار اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ انجل کے بہت سے کپڑے ہینگرز میں اٹھائے شہریار کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک سادہ سا لباس انجل نے منتخب کیا تھا اور واش روم میں چلی گئی۔ باقی کے کپڑے ملازمہ شہریار کے وارڈروب میں رکھنے لگی تھی۔ جب وہ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو سبھی وہاں موجود تھے، لیکن خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ انجل اپنی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھنے لگی تو جہانگیر بلوچ نے ٹوک دیا، انجل تم شہریار کے برابر میں آ کر بیٹھو۔ جہانگیر بلوچ کی بات پر جستہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے نظریں بدل گئے تھے۔ وہ یہ بات بھول ہی نہیں تھے کہ اس کی حیثیت بدل گئی ہے، لیکن جہانگیر بلوچ کا یوں ٹوکنا اسے برا لگا تھا۔ وہ اٹھ کر شہریار کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ اپنے کپ میں چائے ڈالتی دوسرا کپ صادر ہوا تھا۔ انجل میرے خیال سے تمہیں اس حویلی کے اصولوں کو اب فالو کرنا چاہیے۔ تم اسی ماحول میں پلی بڑھی ہو، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں کی عورتیں پہلے اپنے شوہر کو ناشتہ سرو کرواتی ہیں۔ جہانگیر بلوچ تو جیسے انجل کے ضبط کا امتحان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ انجل نے شہریار سے پوچھا، آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ تم اپنا ناشتہ کرو انجل، میں جو کھانا ہوگا لے لوں گا۔ شہریار نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ بابا پلیز انجل پر ایک ہی دن میں سارے اصول مسلط نہ کریں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب سیکھ جائے گی۔ شہریار نے جہانگیر بلوچ کو بھی منع کر دیا تھا، جواب میں وہ کچھ نہیں بولے۔ جنت بیگم پوتے کی بات سن کر خوش ہوئی تھی جو انجل کے معاملے میں نرمی دکھا رہا تھا۔ جہانگیر بلوچ نے جیب سے ٹکٹ نکال کر شہریار کی طرف بڑھائے تھے۔ رات کو ولیمہ ہے اور کل کی تم دونوں کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے، 15 سے 20 دن خوب انجوائے کر کے آؤ۔ یہ سن کر انجل سے چائے پینی مشکل ہوئی تھی۔ وہ شہریار سے دور رہنا چاہتی تھی کیونکہ یہ شادی اس کی بہت بڑی مجبوری تھی۔ حویلی میں وہ خود کو مصروف رکھ سکتی تھی، لیکن شہریار کے ساتھ اسلام آباد اور مری جیسی جگہ پر ہرگز بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ بس ایک چائے کا کپ تھا، انجل نے پیا تھا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے کوئی بہانہ ایسا تراشے کہ وہ اسلام آباد شہریار کے ساتھ نہ جا سکے۔ ابھی اسی الجھن میں مبتلا تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مقدس بیگم داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت سا جوڑا تھا، لیکن چہرے کے تاثرات ویسے ہی تھے۔ بھرم سے کہنے لگی کہ اسے پہن لو، ابھی گاؤں کی تمام عورتیں تمہیں دیکھنے اور ملنے کے لیے آئیں گی۔ لیکن انجل اس وقت تنہائی چاہتی تھی، اس لیے اس نے مقدس بیگم سے کہا کہ وہ ابھی کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی، اس کے سر میں درد ہے۔ مقدس بیگم تو پہلے ہی شاید کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ انجل پر پھٹ پڑی تھی، کسی عام انسان کی بیوی نہیں ہو تم، شہریار بلوچ کی بیوی ہو۔ یہاں پر تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اور یہ اس وقت جو سوگ تم منا رہی ہو وہ کسی اور دن منا لینا۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ، ابھی کچھ ہی دیر میں گاؤں کی سب خواتین تم سے ملنے آئیں گی، وہ اپنے سردار کی بیوی کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ اٹھو آپ، اور ٹھیک سے تیار ہو کر آنا، اپنے اندر کی کرواہٹ نکال کے۔ مقدس بیگم واپس جا چکی تھی اور انجل اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جس سے واپس جانے والی اس کی شاید سگی ماں نہیں تھی، صرف جہانگیر بلوچ کی بیوی تھی۔ انجل نے تنفر سے اس جوڑے کی طرف دیکھا تھا اور پھر تیار بھی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، شہریار کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا سجا سجایا روپ دیکھ کر کچھ پل تو دنگ سا رہ گیا تھا، پھر کہنے لگا کہ تمہیں میرے ساتھ ہی باہر سب کے سامنے جانا پڑے گا۔ گاؤں کی سب خواتین حویلی کے باہر موجود ہیں اور تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ اسے دیکھ کر انجل طنزیہ مسکراہٹ سے کہنے لگی کہ ہاں، میں تو ایک کٹ پتلی ہوں، میری اپنی کسی خواہش کی اہمیت نہیں ہے، مجھے بس ایک حکم کے غلام بن کر ہی زندگی گزارنی ہے۔ یہ میں سمجھ سکتی ہوں، چلیں بلوچ صاحب، جہاں چاہے مجھے لے جائے۔ انجل کے کاٹ دار لہجے پر شہریار کچھ دیر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا، پھر سمجھ گیا کہ شاید مقدس بیگم نے اس سے کچھ کہا ہے۔ کیا بات ہے انجل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے اترے چہرے کو دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ میں مروں یا جیوں، میں جانتی ہوں کہ اس حویلی میں میری کسی کو پرواہ نہیں ہے، مجھے بس یہاں پر حکم کی غلامی بن کر ہی زندگی گزارنی ہے۔ پھر جب یہ بات طے ہے تو پھر نوکر کیا اور نخرہ کیا؟ یہ کہہ کر انجل خود بھی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ شہریار کے پاس اس وقت نہیں تھا،
کہ وہ یہ سوچے کہ آخر قصہ ہوا کیا ہے۔ اس لیے کمرے سے باہر نکلا اور حویلی سے باہر جانے سے پہلے اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جب حویلی سے باہر آئے تو جہانگیر بلوچ بھی موجود تھے، ان کے ساتھ جنت بیگم، مقدس بیگم بھی وہیں تھی۔ سامنے گاؤں بھر کی خواتین بیٹھی انجل کی منتظر تھیں۔ جہانگیر بلوچ نے جب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو چہرے پر اطمینان بڑی مسکراہٹ ٹھہر سی گئی تھی۔ ان دونوں کے پاس آئے، شہریار کو گلے لگا کر پیار کیا اور انجل کے سر پر بھی شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ سدا خوش رہو، آباد رہو۔ اس کے بعد خواتین ایک ایک کر کے انجل کے پاس آنے لگی۔ انجل کو حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا تھا جب ایک خاتون نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں اور بعد میں آنکھوں کو لگایا تھا۔ بی بی سائیں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ انجل نے فوراً ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ انجل کا زیادہ تر وقت ہاسٹل میں گزرا تھا، اس لیے حویلی کی اس قسم کی رسومات سے وہ ناواقف سی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، ہمارے مائیں باپ ہو جی آپ لوگ، ہمیں حکم ہو تو آپ لوگوں کے پاؤں کو دھو کر پی جائے۔ انجل کے لیے یہ باتیں ایک نیا انکشاف تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں بھی آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں اور پلیز مجھے انسان ہی رہنے دیں۔ یہ بات سن کر جہانگیر بلوچ کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ مقدس کا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار پر دے مارے، نہ جانے اس لڑکی نے کیوں اسے پریشان کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ ہر چیز پر اعتراض تھا۔ مقدس اس وقت کو رو رہی تھی کہ جب اسے آگے بڑھنے کی اجازت دی تھی، کیا خبر تھی کہ وہ اسے اپنی ہی روایت کے خلاف پہلا محاذ شادی کے پہلے دن ہی کھڑا کر دے گی۔ جھٹکا تو شہریار کو بھی بڑے زور کا لگا تھا۔ اس سے توقع نہیں تھی کہ انجل ایسے موقع پر بھی بڑے آرام سے یہ بات کہہ جائے گی۔ انجل نے کہا کہ اگر یہاں مجھے اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ یہ لوگ احتراماً میرے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کریں تو مجھے ایسا کوئی درجہ نہیں چاہیے۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر اندر چلی گئی۔ جہانگیر بلوچ نے غصے کو دباتے ہوئے شہریار کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگے، تم جانتے ہو نا میں اپنی روایت اور رسومات کی خاطر جان دینے والوں میں سے ہوں۔ انسان انجل کو سمجھانا اور اس سے ہماری طریقوں پر چلانا تمہارا کام ہے شہریار۔ شہریار کے لیے تو ایک گہری آزمائش تھی، ایک طرف انجل کا دل جیتنا اور دوسرا جہانگیر بلوچ کی پسندیدہ بہو بننا، جو کہ اسے کہیں سے بھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی بابا فکر نہ کریں، میں انجل کو سمجھا دوں گا۔ آگے کنواں پیچھے کھائی والی مثال اس وقت شہریار پر بالکل فٹ تھی۔ اندر سے کتنی وفادار تھی یہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور جہانگیر بلوچ اس سے جس طرح کی امیدیں وابستہ کرے تھے، بہت مشکل تھا کہ وہ ان کی بات پر عمل کرتی۔ مقدس بیگم دل ہی دل میں خوش تھی اور اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ انہیں تو رہ رہ کر سعدی پر پیار آ رہا تھا، جس نے عین موقع پر انکار کر کے مقصد مقدس کا دل ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن مقدس کی جان پر بھی بن آئی تھی جب سعدی نے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں شہریار یا جہانگیر سعدی کو جان سے نہ مار دیں۔ وہ دونوں واقعی میں سعدی کو جان سے مار دیتے اگر سعدی مقدس کا بھتیجا نہ ہوتا تو۔ وہ مقدس کا بھتیجا تھا، اس لیے اس کی جان بخشی ہو گئی تھی، ورنہ عام حالات میں بھی اگر خاندان سے باہر کوئی لڑکی کا ہاتھ مانگنے آ جائے تو اس کا صحیح سلامت واپس جانا ممکن نہ ہوتا تھا۔ یہاں تو پھر بھی نکاح کا معاملہ تھا بڑی محفل میں۔ سکندر کی بیٹی کو نکاح کے عین ٹائم انکار کر کے رسوا کیا گیا تھا۔ حویلی والوں کے لیے یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ان کی عزت اور غیرت کا معاملہ تھا، لیکن وہ بچہ تھا تو صرف اور صرف مقدس کی وجہ سے۔ مقدس خود بھی حیران تھی کہ سعدی نے انکار کیوں کیا، حالانکہ جتنا وہ سعدی کو جانتی تھی وہ وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اور بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے بعد اپنے بھائی کے گھر چکر ضرور لگاتی تھی۔ اسے وہاں جانا اچھا لگتا تھا، لیکن اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جہانگیر اور باقی حویلی کے مکینوں سے ان لوگوں سے اب کسی قسم کا رابطہ رکھنے نہیں دیں گے، یعنی کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ مقدس کا جینا مرنا یہیں پر ختم ہو گیا تھا۔ مقدس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے سعدی انہیں اپنے بیٹے جیسا ہی لگتا تھا۔ شہریار کو تو وہ بس دکھاوے کے لیے بیٹا کہتی تھی، حقیقت محبت انہیں سعدی سے ہی تھی۔ نہ جانے کیوں مقدس کو لگ رہا تھا کہ سعدی نے صرف مقدس کی خاطر نکاح سے انکار کیا ہے، کیونکہ مقدس نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بیان سے پھرنے کے لیے۔ کہیں نہ کہیں سعدی کا انکار مقدس کو خوش فہمی میں مبتلا کرا تھا کہ یہ سب کچھ سعدی نے مقدس کے لیے کیا تھا۔ سعدی کے انکار کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ہر کوئی اپنی قیاس آرائیاں کر رہا تھا، لیکن مقدس اب مطمئن تھی۔ وہ خود تو حویلی کے وراثت نہیں دے سکتی تھی، لیکن اب انہیں یہ تسلی تھی کہ ان کی بیٹی حویلی کو وارث دے گی اور اس مقدس کی واہ واہ ہو جائے گی۔ لیکن مقدس یہ سوچ کر پریشان تھی کہ کیا انجل شہریار کو اپنے قریبی آنے دے گی یا نہیں، کیونکہ جتنی نفرت کا اظہار شہریار سے کرتی تھی، اس کو دیکھ کر تو نہیں لگتا تھا کہ وہ شہریار کو کسی بھی قسم کا حق دینے کو تیار ہو جائے گی، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ خدا کرے اس کم عقل لڑکی کو جلدی عقل آ جائے
بس جلدی سے مجھے خوشخبری مل جائے کہ میں نانی بننے والی ہوں۔ جب انجل حویلی کو وارث دیکھی تو میں حقیقی معنوں میں سر اٹھا کر حویلی میں جی سکوں گی۔ مقدس نے دل سے دعا کی تھی۔ مجھے جواب چاہیے سعدی، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنی جلدی اتنی بڑی حرکت کر جاؤ گے۔ ابراہیم صاحب کو سعدی پر جتنا بھی غصہ آتا کم تھا۔ میں کہتی ہوں کہ مجھے بتا تو کون سی ایسی لڑکی ہے تیری زندگی میں آ گئی، اس خاندانی لڑکی کو یوں عین نکاح کے موقع پر بدنام اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ بے شک ہم دولت مند نہیں ہیں سعدی، لیکن عزت اور غیرت مند تو ہے۔ مجھے تم سے یہ امید تو ہرگز نہ تھی۔ ہاجرہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ایک لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ بھی 2 بیٹیوں کی ماں تھی، اور انجل سے تو اس کو ویسی بھی بچپن سے ہی محبت تھی۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ اس لڑکی کی معصومیت جو سب کے دل جیت لیتی تھی۔ گھر واپس آتی ہاجرہ اور ابراہیم سعدی کے کمرے میں آ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ دولت میں اتنے اندھے ہو کبھی بھی تم نہ بنتے بھائی۔ کیا پیسہ کسی کی لڑکی کی عزت بڑھا سکتا ہے؟ جو کچھ آپ نے انجل کے ساتھ کیا ہے، کل کو اگر کوئی میرے ساتھ کرے تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ بکواس بند کرو اپنی بسما۔ جب اس کی زبان کا فقر ٹوٹا تھا تو غضبناک لہجے سے اس نے بسما کو ڈانٹا تھا۔ اپنی بہن پر بات آئی تو بڑا غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ کیا انجل کسی کی عزت نہ تھی؟ حاجرہ بیگم کو تو جیسے بیٹے کے رویے پر آگ ہی لگ گئی تھی۔ سعدی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس آپ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ میری زندگی ہے، جسے چاہے میں اپنی زندگی میں شامل کروں اور جسے چاہے نکال پھینکوں۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے؟ سعدی سے زیادہ بھی کچھ بول پاتا، لیکن ابراہیم صاحب کے پڑے تھپڑ نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ بے غیرت خبیث انسان، نکل جا تو میرے گھر سے، جا اس لڑکی پاس چلا جا جس کی خاطر تو نے انجل کے ساتھ ہمیں بھی رسوائیوں کے گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ سعدی نے صرف آنکھوں سے باپ کو دیکھا تھا، لیکن پھر وہاں رکا بھی نہیں تھا اور فوراً سے باہر نکل گیا تھا۔ اپنی موٹر سائیکل پر بنا وجہ ہی سڑکوں پر تیز رفتاری میں اپنی بائک کو دوڑا رہا تھا۔ دماغ کی حالت اب اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ لگتا تھا کہ سر درد سے پھٹ جائے گا۔ ولیمے کی رسم سے فارغ ہو کر جب انجل اپنے کمرے میں آئی تو سب سے پہلے اپنا لباس تبدیل کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہریار کی بے خود سی نظریں اس پر اٹھی تھی۔ انجل سادہ لباس پہنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور چاہتی تھی کہ شہریار کے کمرے میں آنے سے پہلے سو جائے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کمرہ بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ولیمے کے ختم ہوتے ہی انجل اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ شہریار کو جہانگیر بلوچ کے ساتھ دوسرے گاؤں سے آنے والے سرداروں اور جاگیرداروں کے ساتھ میل ملاقات میں وقت لگ گیا تھا۔ آج گرے سلور فینسی میکسی میں انجل کا روپ بھی نرالا تھا، کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بار بار شہریار کی نظریں اس پر پڑتی بے تابی سے اٹھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کی وارفتگی سے تو انجل پہلے سے واقف تھی۔ اس کی گستاخیاں اور بے خودی بڑی کم عمری میں دیکھ چکی تھی۔ تب تو شاید وہ اس لیے خود حد کو نہ چھوتا تھا کہ اسے اپنی خاندانی عزت کا پاس رکھنا تھا، لیکن اب تو اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ کل رات اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن کیا خبر آج وہ اسے موقع نہ دیتا۔ اس خیال نے انجل کے جان نکال دی تھی۔ سعدی کا غم اور بے وفائی کا دکھ اپنی جگہ، لیکن شہریار کی سنگت کا سوچنا بھی اس کے لیے سہانی روح تھا۔ ایک طرف شہریار کے دل کی بیدامیاں نظروں میں سمٹ آئی تھیں، دل کی لہریں بھی عروج پر تھیں، اور دوسری جانب انجل کا خوف بڑھنے لگا تھا۔ جیسے ہی شہریار نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور دھیرے دھیرے وہ چلتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ انجل کی جانب سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا، وہ منہ تک لحاف اوڑے لیٹی تھی۔ وہ سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ جب فریش ہو کر باہر آیا تو اپنے آرام دہ لباس میں تھا۔ جانتا تھا کہ سوئی نہیں ہے، کیونکہ لحاف پر رکھا ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ یقیناً جاگ رہی تھی۔ شاید اس کی قربت کا سوچ کر خوفزدہ تھی، جیسے بچپن میں ہو جاتی تھی، لیکن نہ اس وقت وہ خود کو روک پاتا اور نہ ہی آج اسے ایسا ممکن لگ رہا تھا۔ اس لیے بیڈ پر لیٹی سب سے پہلے لحاف اس کے منہ سے دھیرے سے پیچھے کیا تھا۔ آنکھیں بند تھی لیکن لرز رہی تھی۔ تیز چلتی سانسوں کی آمد و رفت سے وہ جان چکا تھا محترمہ ہر بار ڈرامہ کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے، اس بار بھی پکڑی گئی تھی۔ اچھا ہے انجل کہ تم سو رہی ہو، اگر تم جاگ رہی ہوتی تو وہ سب نہیں کر سکتا تھا جو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب تم گہری نیند میں ہو، اس لیے کیا مذائقہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ… یہ کہہ کر شہریار نے انجل کا ہاتھ تھاما تھا جو برف کی مانند سرد تھا، کپ کپا بھی رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں پر لگا تھا کہ اچانک سے